बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज नए साल का 2024 का पहला दिन है और पिछला साल यानी 2023 पाकिस्तान के ऊपर कोई अच्छा नहीं गुज़रा। ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा साल नहीं था और अगले साल यानी इस साल से, नए साल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये पाकिस्तान के लिए भी और अफ़गानिस्तान के लिए भी ये अच्छा साल साबित होगा, हमारी दुआएँ हैं। और मैं आपको बताऊँगा कि पाक-अफ़गान ताल्लुकात की क्या इस वक़्त नोयत है, क्योंकि साल के आखिरी दिन हमने देखा कि एक बयान आया जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने भी, इंटरनेशनल मीडिया ने भी, अफ़गान मीडिया ने भी बहुत उठाया। मुल्ला उमर मरहूम के साहिबज़ादे हैं, मुल्ला याकूब मुजाहिद। ये अफ़गान वज़ीर दिफ़ा हैं। इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान दिया है पाकिस्तान के हवाले से और ताजिकिस्तान के हवाले से, कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद अब अफ़गान हुकूमत जो है वो एक नया खेल खेलने जा रही है पाकिस्तान के साथ। जिस तरीके से पाकिस्तान ने दबाव डालने की कोशिश की अफ़गान हुकूमत के ऊपर, इसी तरह अब अफ़गान हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान को ज़ेर दबाव लाया जाए। कैसे? उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर कि जिनमें मसाजिद को निशाना बनाया गया, मदारिस को निशाना बनाया गया, मज़हबी इबादतगाहों को, पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाया गया और उनमें मुलव्विस पाए गए ताजिकिस्तान के शहरी और पाकिस्तान के शहरी। और इनमें से कुछ शहरियों को, यानी ताजिक शहरियों को और पाकिस्तानी शहरियों को मारा भी गया, जान से मारा गया और इनकी फिर सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारियाँ भी हुईं। ये अब पाकिस्तानी शहरी और ताजिक शहरी जो हैं, अफ़गान हुकूमत के ज़ेर हिरासत हैं। मुल्ला याकूब ने ये वज़ाहत नहीं की कि ये किस तंज़ीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हम सिर्फ़ पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से अगर बात करें, तो पाकिस्तान के ऊपर एक तो ये इल्ज़ाम अफ़गान हुकूमत की जानिब से लगता रहा है, अफ़गान मीडिया की जानिब से भी लगता रहा है कि पाकिस्तान दाइश खुरासान को सपोर्ट करता है अफ़गानिस्तान के तालिबान के मुकाबले में। पहले पाकिस्तान पर दुनिया भर में ये इल्ज़ाम लगता रहा कि जी पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की पुष्ट पर है और जब ये पहले भी बरसर इक़्तिदार आए थे तो ये पाकिस्तान की मदद से बरसर इक़्तिदार आए थे और अब जब ये दूसरी मर्तबा भी बरसर इक़्तिदार आए हैं तो ये पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ बरसर इक़्तिदार आए हैं। यानी अगर अमेरिका को शिकस्त हुई है तो इसमें पाकिस्तान का भी किरदार था। आपने इंडियन मीडिया की चीखें सुनी होंगी जब अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए थे और आपने वो चाय का कप भी आपको ज़रूर याद होगा जो हमने काबुल में पिया था। अब सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल जो ताल्लुकात हैं वो ख़ासे कशीदा हो चुके हैं और इस बयान के बहुत सारे पहलू हैं। मुल्ला याकूब साहब जो हैं वो उनके वालिद मुल्ला उमर साहब वो चूँकि पाकिस्तान में नहीं रहे, पाकिस्तान में कभी उन्होंने पनाह नहीं ली, तो ये फिर जब आप मवाज़ना करते हैं हक्कानी नेटवर्क के रहनुमाओं के साथ और फिर मुल्ला याकूब मुजाहिद के या इस तरह के और जो अफ़गान वुज़रा हैं, उनका जब आप मवाज़ना करते हैं तो मुल्ला याकूब पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छे ख़यालात नहीं रखते। अफ़गान वज़ीर दिफ़ा हैं, लेकिन अफ़गान वज़ीर दाख़िला जो हैं खलीफ़ा सिराजुद्दीन हक्कानी, ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा-सा नरम गोशा रखते हैं। अब अगर दोहा मुआहदे के हवाले से बात की जाए और अपने बयान में मुल्ला याकूब मुजाहिद ने दोहा का जो मुआहदा है कतर का, उसकी भी याद दहानी कराई है और उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अफ़गान तालिबान ने दोहा मुआहदा किया, उसमें ये यकीन दहानी कराई कि अफ़गान सरज़मीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होने दिया जाएगा। इसी तरह कहते हैं कि अफ़गान हुकूमत भी अपने इस वादे पर कायम है और अफ़गान सरज़मीन को किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया जा रहा। अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ऐसा गिरोह मौजूद नहीं है कि जो दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अलबत्ता अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो अफ़गान हुकूमत और अफ़गान अवाम के मफ़ादात के ख़िलाफ़ सरगर्म हैं और इस तरह पब्लिक मकामात पर हमलों में भी मुलव्वस हैं। और उन्होंने ताजिक और पाकिस्तानी शहरियों का ज़िक्र किया है। तो ये सूरत-ए-हाल अगर देखी जाए तो इसमें फिर इशारा मिलता है ताजिकिस्तान की तंज़ीम अंसारुल्लाह के हवाले से
اور یہ الزام اب افغان حکومت تاجکستان کے اوپر لگا رہی ہے کہ تاجکستان جو ہے وہ اس تنظیم کو افغانستان کے اندر سپورٹ کر رہا ہے۔ افغانستان کے ایران کے ساتھ بھی معاملات ہیں، اور افغان میڈیا کا اگر آپ بغور جائزہ لیں تو تاجکستان کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، ایران کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، پاکستان کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، اور داعش خراسان کے حوالے سے ضرور یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ضرور بات ہوتی ہے۔ جس طرح ہم ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ افغانستان میں موجود ہیں، اور پاکستان یہ بار بار مطالبہ بھی کرتا رہا ہے افغان حکومت سے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی جائے، ان لوگوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، لیکن اس حوالے سے چونکہ پیش رفت نہیں ہو رہی، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جس طرح پاکستان کہتا ہے کہ جی ہمیں افغان سرزمین سے خدشات ہیں، اسی طرح افغانستان اب کہنے لگا ہے کہ ہمیں تاجکستان سے بھی سیکیورٹی خدشات ہیں، اور اب ہمیں پاکستان سے بھی سیکیورٹی خدشات ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ جس طریقے سے ہم پہلے یہ کہتے رہے کہ جی پاکستان دباؤ ڈال رہا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اور پھر اسی دباؤ کے تحت غیر ملکی جو غیر قانونی افغان مہاجرین تھے ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا پاکستان نے پچھلے سال 2023 میں، اور پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری دن سال کے افغان وزیر کا ایسا بیان سامنے آتا ہے کہ جس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو نیا سال ہے اس میں بھی یہ جو سارا سلسلہ ہے جو پچھلے سال ہم نے دیکھا، پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا سال کے، تو نئے سال میں بھی اسی قسم کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ 2023 کا جو سال ہے وہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت خراب سال رہا ہے۔ دہشت گردی کی ایک وہ لہر تھی کہ جس کے بعد مختلف آپریشنز کیے گئے، اور کہا گیا کہ جی دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے، ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ دوبارہ سے لڑنا پڑ رہی ہے پاکستان کو۔ ایک بار پھر دوسری لہر جو ہم نے دیکھی، اور پاکستان کا یہ الزام ہے کہ جب سے افغان طالبان برسر اقتدار آئے ہیں تو ان حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ان پچھلے سوا دو سال میں دہشت گردی کے واقعات میں کہتے ہیں کہ 60% اضافہ ہوا ہے، اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ یہ خود نگران وزیر اعظم پاکستان کے انوار الحق کاکڑ نے یہ بات پریس کانفرنس میں بتائی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ جی پچھلے سال کوئی 1600 کے لگ بھگ حملے ہوئے پاکستان میں، اور ان میں 1100 سے زیادہ حملے جو ہیں وہ صرف خیبر پختونخوا کے اندر ہوئے۔ 26 سے 29 خودکش حملوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ ہوئے پاکستان میں، اور ان میں زیادہ تر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ لوگ ملوث تھے، اور پھر یہ بھی بار بار الزام لگایا جاتا رہا کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی جو ہے وہ زیادہ تر افغانستان کے اندر ہوئی۔ میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں گا جو سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیں، اور سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق داعش کے خلاف پولیس اور فورسز کی کارروائیوں میں اب تک 55 ملیٹنٹس کو مارا گیا، جبکہ 305 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں ان لوگوں کے سہولت کار بھی موجود تھے۔ پشاور میں ایک مہینے کے دوران 13 حملے کیے گئے، جن میں 9 افراد ملوث تھے اور 6 سہولت کار بھی ملوث تھے، ان کو پکڑا گیا۔ داعش نے پشاور میں ایک ہندو اور 4 سکھوں کو بھی ٹارگٹ کیا، جن میں ملوث تمام مبینہ جو افراد ہیں، جو ملزمان ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ باقاعدہ بتایا گیا ہے میڈیا کو۔ داعش نے خیبر پختونخوا میں اب تک 91 حملے کیے ہیں، 91 حملے کیے ہیں، جن میں 15 خودکش حملے تھے۔ جو صورتحال اور جو اعداد و شمار میرے سامنے ہیں ان کے مطابق داعش کے حملوں میں 5 حملے فورسز اور 10 خودکش حملے عوامی مقامات پر کیے گئے۔ 2020 سے اب تک یعنی 2023 تک ان حملوں میں 209 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ داعش کے ان حملوں میں سب سے زیادہ باجوڑ میں 42 حملے کیے گئے، جن میں 91 افراد شہید ہوئے، اور پشاور میں 35 حملوں میں 100 افراد شہید ہوئے۔ جنوبی وزیرستان میں 6 حملوں میں 5 افراد، خیبر میں 3 حملوں میں 3 افراد،
اور اسی طرح کوہاٹ میں ایک حملے میں ایک شخص جو ہے وہ شہید ہوا، شمالی وزیرستان میں ایک حملے میں 3 افراد، سوات میں ایک حملے میں 3 افراد شہید ہوئے، یہ ان اعداد و شمار کے مطابق ہے۔ اچھا، اب جو صورتحال ہے کہ داعش نے گزشتہ 4 سالوں میں پولیس اور سیکورٹی فورسز اور سیاسی اجتماعات پر 119 حملے کیے۔ گزشتہ 4 سالوں کے دوران داعش کے حملوں میں 627 افراد شہید ہوئے۔ 119 حملوں میں سے 91 حملے خیبر پختونخوا میں کیے گئے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان میں 15 خودکش حملے تھے، اور یہ ان میں سیکورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنایا گیا، پبلک مقامات پر بھی یہ حملے کیے گئے، اور سب سے زیادہ جو 42 حملے کیے گئے باجوڑ میں، ان میں وہ جمعیت علماء اسلام کا ایک ورکرز کنونشن بھی تھا، کہ جن میں تقریباً 80 کے لگ بھگ لوگ جو ہے جمعیت علماء اسلام کے کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ بتاتی ہے کہ اگر پاکستان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہ داعش کو سپورٹ کرتا ہے، تو یہ حملے اور یہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان خود ایسے حملوں کا شکار رہا ہے، پاکستان خود دہشت گردی کے حملوں کا شکار رہا ہے، اور پاکستان نے اگر افغان حکومت سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ وہاں پہ کالعدم تنظیم کے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پاکستان اب چاہتا ہے کہ جس طریقے سے امید باندھی گئی تھی افغان طالبان سے کہ وہ جب برسر اقتدار آئیں گے تو اس حوالے سے کم از کم پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا جو ایک مسئلہ ہے وہ ختم ہو۔ لیکن بیچ میں آپ نے پھر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے، جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، جب جنرل فیض حمید پشاور کے کور کمانڈر تھے، تو مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہوا، بیچ میں سیز فائر بھی ہوا، وہ سیز فائر بھی ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے پھر دہشت گردی کی ایک دوسری شدید لہر دیکھی۔ حالانکہ یہ جب سیز فائر تھا تو اس دوران بھی حملے ہوتے رہے، لیکن کالعدم ٹی ٹی پی ان حملوں سے برات کا اعلان کرتی رہی اور کہتی رہی کہ یہ فلاں فلاں حملہ ہم نے نہیں کیا، اور یہ ہمیں بتایا جاتا رہا بیرسٹر سیف کی زبانی، کیونکہ ان کا ان لوگوں کے ساتھ قریبی رابطہ تھا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اب خاصی تشویشناک ہے۔ جو افغان وزیر کا بیان سامنے آیا ہے، اور وہ بھی کوئی عام وزیر نہیں ہے، افغانستان کے وزیر دفاع ہیں، ملا عمر صاحب کے فرزند ہیں، ان کا یہ بیان خاصا اہم بیان ہے، خاصا یہ پاکستان کے لیے سوچنے کا مقام بھی ہے کہ کیسے اب صورتحال جو ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہے اور دوسرا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، بجائے یہ کہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی تھوڑا مختصر اس پہ بات کی تھی کہ اگر یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کچھ پاکستانی شہریوں کو بھی مارا بھی ہے اور پاکستانی کچھ شہریوں کو گرفتار بھی کیا ہے، اگر ان کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی سے ہے تو پھر تو اس کا یہ مطلب ہے کہ افغان حکومت پاکستان کے مطالبے کو مانتے ہوئے ایک قسم کا انہوں نے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اگر یہ لوگ افغان حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ داعش سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو پھر یہ ایک قسم کا پاکستان کے اوپر الزام ہے، اور پاکستان کے اوپر افغانستان کے اندر مداخلت کا الزام ہے۔ قندھار میں ایک 2 روزہ غیر معمولی اجلاس ہوا تھا، اور اس میں جو سپریم کمانڈر ہیں، جو سپریم لیڈر ہیں افغانستان کے، امیر المومنین ہیں امارات اسلامی افغانستان کے، ملا ہیبت اللہ، انہوں نے پڑوسی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنے کی ہدایت کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ افغان جو شہری ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو افغان کابینہ اس حوالے سے بھی بات کر رہی ہے، لیکن افغان کابینہ یا افغان وزراء کے جو بیانات ہیں یا جو اقدامات ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاملات کچھ اچھائی کی طرف نہیں جا رہے، بہتری کی طرف نہیں جا رہے، معاملات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پچھلے سال کی اگر آخری دن کی بات کی جائے 31 دسمبر کی، تو پاک فوج نے کہا ہے کہ باجوڑ میں ایک آپریشن کیا گیا، جس میں افغان سرحد سے پاکستان میں داخلے کی کوشش کرنے والے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، یہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، اور اس حملے میں فائرنگ سے ایک جوان پاک فوج کا وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے مطابق افغان سرحد سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ میں نشانہ بنایا،
اور اس آپریشن میں 3 دہشت گرد مارے گئے، جن سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ شب بھی افغان سرزمین سے شمالی وزیرستان میں سرحدی چوکی پر فائرنگ کی گئی، جس سے پاک فوج کا جوان نائک عبدالرؤف شہید ہو گیا، جبکہ بلا اشتعال فائرنگ پر جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کا بھاری جانی نقصان ہوا۔ ISPR نے کہا کہ افغانستان کو مسلسل اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ افغان عبوری حکومت پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کے استعمال کے روک تھام کا اپنا جو وعدہ ہے وہ پورا کرے۔ اسی 2024 کے حوالے سے، ایک نئے سال کے حوالے سے ISPR نے کہا ہے کہ یہ جو نیا سال ہے یہ اندرونی اور بیرونی اعتبار سے پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل سال ہے۔ یہ انتہائی اہم سال ہے، اور ISPR نے نئے سال کی آمد پر قوم کو مبارکباد بھی پیش کی ہے اور کہا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے روشن مستقبل ہمارا منتظر ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ 2023 اہم سال تھا جو ختم ہو گیا، اب 2024 اندرونی اور بیرونی اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ ISPR نے مزید کہا کہ مسلح افواج مادر وطن کی خدمت کی جذبے سے سرشار ہے اور پاکستان فلسطین اور کشمیر کی آزادی کی تحریکوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ اس بیان کے مطابق آرمی چیف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان آرمی کو ملک کے عوام کی مدد پر فخر ہے اور پاک فوج دفاع اور ترقی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان اور عوام ایک ہیں، جبکہ پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جب ہم پاک افغان کشیدگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو عوام ہیں یہ بہت زیادہ ثقافتی اور لسانی اور مذہبی رشتوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ افغانستان کا ایران کے ساتھ بھی ہے، یہی معاملہ افغانستان کا تاجکستان کے ساتھ بھی ہے۔ تو پھر ان تینوں ممالک کے ساتھ افغانستان کے کیا ایسے معاملات ہیں؟ اب افغانستان میں باقاعدہ ایک حکومت ہے، باقاعدہ ان کا اپنا ایک نظام ہے، تو اس نظام کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیسے پڑوسی ممالک کے ساتھ پہلے معاملات کو درست کیا جائے اور اس کے بعد پھر دنیا سے یہ امید لگائی جائے کہ جی وہ باقاعدہ پھر افغان حکومت کو تسلیم کریں۔ لیکن جس طریقے سے مدد کی جاتی رہی، یہ جو امریکہ اور طالبان کا دوحہ قطر معاہدہ بھی ہوا ہے، اس میں بھی پاکستان کا تعاون شامل تھا۔ اس بات چیت میں، اس مذاکرات میں یہاں پر 45 سال تک جس طریقے سے لاکھوں افغان شہریوں کی مہمان نوازی کی پاکستان نے، اور اب ظاہر ہے کہ غیر قانونی افغانوں کو نکالا جا رہا ہے، لیکن بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے بھی اور افغان سائڈ سے بھی کم از کم وہ جو پاکستان اور افغانستان کے عوام ہیں، ان کی جان، ان کی آبرو، ان کے مال کی حفاظت جو ہے وہ ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں افغانستان سے کہ جو افغان مہاجرین پاکستان سے جا رہے ہیں وہ بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس ایندھن نہیں ہے، جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے۔ وہ شروع میں بہت ہم نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ ان کی خدمت کی گئی، لیکن وہ سلسلہ جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر دھیما پڑ گیا۔ اب ایسی اچھی خبریں اور اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ جو طورخم بارڈر کے اس پار سے ہمیں دیکھنے کو ملتی تھیں، اب وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ تو وہ جو خدمت کا ایک جذبہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ افغان مہاجرین نے یہاں پر پاکستان کے اندر محنت کی ہے، مزدوری کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام کے تمام افغان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں یا وہ شر پسند ہیں یا وہ جرائم میں ملوث ہیں۔ بہت سارے جو افغان ہمارے بہن بھائی ہیں ان کا سیاست سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ انسانی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے اوپر بھی دونوں ملکوں کو سوچنا ہوگا اور اپنے تعلقات کی بہتری کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ الزامات سے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اگر پاکستان نے اپنے اندر، اپنے ملک کے اندر استحکام لانا ہے تو اسی استحکام کی افغانستان کو بھی ضرورت ہے، اور دونوں ملکوں کا استحکام اور دونوں ملکوں کا اتحاد جو ہے وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں اور دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں ہے۔ بہت شکریہ۔